मेरा इरादा था कि अगले रोज उस औरत का हदूद रुपया दरियाफ्त करके बिलाल शाह से उसका राजीनामा करा दूंगा, मगर अगले रोज सुबह सुबह एक और मुसीबत गले पड़ गई। ये मुसीबत अंग्रेज एसएसपी वाल्टर नील की सूरत में थी। एसएसपी वाल्टर एक सख्त मिजाज और असूल पसंद अफसर था। उसमें कई बातें बहुत खास थी और इनमें एक खास बात यह भी थी कि वो सादा लिबास में अचानक थानों का दौरा किया करता था। वो बलाई नागहानी की तरह थाने में नाजिल होता था और पूरे दिन के लिए जमकर बैठ जाता था। बाज़ औक़ात थाने के निचले अमले को भी पता नहीं चलता था कि अंदर वाल्टर साहब आए बैठे हैं। उस रोज़ भी यही हुआ। सुबह सुबह एसएसपी आया और मेरा कमरा संभाल कर बैठ गया। पिछले महीने की मुकम्मल रिपोर्ट सुनने के बाद उसने कुछ फाइलें मंगवाई और उनका मुतालिया करने लगा। पूरे थाने को सांप सूंघा हुआ था। अमले को बेकार तो मैं पहले भी नहीं बैठने देता था, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही मसरूफ नजर आ रहा था। वो दोपहर के वक्त अचानक वही फरबा अंदाम औरत दंदनाती हुई थाने में आ घुसी। उसके साथ 2 सिपाही भी थे। मैं बरामदे में बैठा था। मुझे देखते ही औरत की आंखों में शरारत तमेज चमक नजर आई। वो आज भी बोसीदा लिबास में थी और बाल फकीरनियों की तरह बिखरे हुए थे। आते साथ ही बेतकल्लफी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वो तुम्हारा मच्छंदर कहाँ है? इसने नहायत संजीदगी से कहा। उसका इशारा साफ तौर पर बिलाल की तरफ था। क्यों, अब क्या कहना है उससे? मैंने पूरी संजीदगी से सवाल किया। वो खतरनाक अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हें इससे क्या? ये आशिक माशूक का मामला है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है काफी मोहब्बत हो गई है उससे, अब ये खेल बंद ना किया जाए। वो मेरे लहजे से असर कबूल किए बगैर बोली, हम साई लोग हैं, जिससे लो लगाते हैं पक्की लगाते हैं। मैंने पूछा, अब क्या खता हुई है उससे? वो बोली, कोई ताज़ा खता तो नहीं, वही रोज रोज वाली बात है। तुम्हारे मच्छंदर ने मुझसे हाथापाई की थी। इस हाथापाई में मेरे गले से एक तस्बीह टूट गई है। 2 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला। आज पता चला तो तुम्हारे पास आई हूँ। किस लिए आ गई हो? मेरा ख्याल है वो तस्बीह तुम्हारे मच्छंदर के पास है। मैंने कहा, देखो बीवी, फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं, और इसके अलावा तुम अपने लहजे को जरा काबू में रखो। नाम बिगाड़ कर बोलना कोई शरीफाना काम नहीं होता। वो मेरे गुस्से को बिल्कुल नजरअंदाज करके बोली, वो कोई मामूली तस्बीह नहीं थी। उसमें इमाम और दोनों मेहराब सोने के थे। 200 से कम कीमत नहीं थी। किसी ने नजर की थी मुझे। मैंने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पास तस्बीह का क्या काम? क्या उस पर गालियों का विद करती हो? वो दरवेशाना अंदाज में बोली, फकीरनी की जुबान ना खुलवाओ तो अच्छा है। बंद मुट्ठी लक की और खुली कक की। तुम बस मुझे मच्छंदर का पता बताओ, मैंने उसे साथ लेके जाना है। शो में किस्मत मुझे इतने में बिलाल साथ मिशा भी लिंगड़ाता हुआ एक कमरे से बरामद हो गया। बिलाल को देखते ही औरत की आंखों में अदावत की चमक नजर आई। दूसरी तरफ बिलाल शाह का रंग भी जर्द पड़ गया। मेरा कहना सही साबित हुआ। ये खस्ता हाल औरत बला बनकर शाह जी को चिमट गई थी। मैंने बिलाल शाह को करीब बुलाया और उस तस्बीह यानी माला के बारे में पूछा। बिलाल शाह ने साफ इनकार कर दिया। औरत लापरवाही से बोली, थानेदार जी, तुम क्या तफ्तीश करने बैठ गए हो? तू बस बंदा तोड़, पूछने वाले खुद ही पूछ लेंगे। औरत का इशारा CIA स्टाफ की तरफ था। बिलाल शाह के माथे पर पसीना नजर आने लगा। मैंने कहा, अगर बंदा ना भेजना हो तो? वो बोली, कैसे नहीं भेजोगे? मैं तो लेके जाऊंगी। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने हाथ जोड़कर छोड़ा था। अगर अब भी पहचान नहीं हुई तो मैं करा देती हूँ। तुम जैसे बड़े थानेदारों को मेरा नाम याद हो चुका है। ना जाने इस औरत का वास्ता कैसे थानेदारों से पड़ा था। मेरा दिल चाह रहा था कि अब मैं भी इसे अपनी पहचान करा ही दूं, लेकिन मसला ये था कि SSP अंदर बैठा था। उसकी मौजूदगी में थाने के अंदर कोई हंगामा होता तो ठीक नहीं था। मैंने धीमे लहजे में कहा, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना, फिर इस बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद आऊं ताकि तुम इस मच्छंदर को यहाँ से चलता कर दो। वो बिलाल शाह के मुंह पर उसे मच्छंदर कह रही थी और बिलाल शाह खौफ और गुस्से से थर थर कांप रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना इस औरत का बारीक कीमा बना देता। मैंने कहा, मेरी बात का भरोसा रखो, ये बंदा कहीं नहीं जाएगा। वो बेखौफी से बोली, मैं काले चोर की जुबान पर भरोसा कर सकती हूँ, थानेदार पर नहीं। मैंने गुस्से का एक नहायत कड़वा घूंट भरा और आवाज का धीमापन बरकरार रखते हुए कहा, तो ठीक है, यहीं बैठी रहो, मैं फारिग हो जाऊं तो इसके बारे में फैसला कर लेते हैं। दोनों सिपाही उसकी शय पर थे। एक मूछ बरदार बोला, फैसला क्या करना है जनाब? आप बंदे को भेजने वाली बात करें, ऊपर से बड़ा सख्त ऑर्डर आया है। पता नहीं किस तरह खुद पर जबर कर रखा था। औरत ने 2 टोक लहजे में कहा, एक बात करो थानेदार, बंदे को भेजना है या नहीं? ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था।
بہرطور تھانے میں دنگے فساد سے بچنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا اور آنکھوں میں بلال شاہ کو تسلی دے کر کہا، ٹھیک ہے بلال شاہ، تم چلے جاؤ ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کر اندر آ گیا۔ ایس ایس پی بدستور فائلیں دیکھ رہا تھا۔ یہ فائلیں ختم ہونے تک یہاں سے میں نہیں اٹھ سکتا تھا کیونکہ مجھے گاہے بگاہے مختلف سوالوں کا جواب بھی دینا تھا۔ جو ہی ایس ایس پی نے آخری فائل بند کی، میں نے ایک ضروری کام کا بہانہ بنا کر اس سے 2 گھنٹے کی رخصت مانگی اور احاطے سے اپنی موٹر سائیکل لے کر CIA اسٹاف روانہ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی بلال شاہ سے پوچھ گچھ شروع نہیں ہوئی ہوگی۔ بڑی سڑک پر آتے ہی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار 40 تک پہنچا دی۔ میرے دماغ میں انگارے سے دہک رہے تھے۔ یہ عورت میرے اندازوں سے زیادہ خبیث ثابت ہو رہی تھی۔ اب اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ضروری ہو گیا تھا۔ اپنے آپ میں کھولتا ہوا جب میں جنرل پوسٹ آفس کے قریب پہنچا، اچانک میری نظر بلال شاہ پر پڑی اور وہ ایک تانگے میں بیٹھا واپس آ رہا تھا۔ میں نے آواز دے کر اسے روکا اور موٹر سائیکل موڑ کر پاس پہنچ گیا۔ میرا حیران ہونا لازمی تھا۔ میں نے پوچھا، تم کب آئے؟ کہاں سے؟ اس نے پوچھا۔ CIA سے۔ وہاں تو وہ مجھے لے کر ہی نہیں گئی۔ تو کہاں لے کر گئے؟ گرو مندر چوک میں پہلے گنے کا رس پلایا اور پھر کھیر کھلائی، پھر کرایہ دے کر واپس بھیج دیا۔ وہ حرامزادی کہہ رہی تھی، بس تجھے یہ بتانے کے لیے لائی ہوں کہ جب چاہوں تجھے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ میں نے بلال شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور واپس تھانے لے گیا۔ راستے میں بلال شاہ خاموش رہا۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ بلال شاہ کی خاموشی میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس موزور عورت کو سبق سکھانا پڑے گا۔ اپنے ایک ہوشیار ASI انور باجوہ کو میں نے ذمہ داری سونپی کہ وہ اس آفت کی پرکالہ عورت کا کھوج لگائے اور پتہ کرے کہ وہ کس باغ کی مولی ہے۔ انور باجوہ ایسے کاموں میں خاصا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ شکل و صورت سے بالکل پولیس والا نہیں لگتا تھا۔ آواز بھی بڑی مسکین سی پائی تھی لیکن دماغ افلاطون کا تھا۔ اس نے ٹھیک 3 روز بعد مجھے عورت کے بارے میں رپورٹ دے دی۔ یہ رپورٹ ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ خلاصہ کچھ یوں تھا، عورت کا اصل نام فصیحت بی بی تھا۔ وہ چندی گڑھ میں ایک متوسط آبادی میں رہتی تھی۔ گلی محلے میں اسے عام طور پر باجی جان کہا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ نام عورت کی عزت کی وجہ سے لیا جاتا تھا، بس نام ہی پڑ گیا تھا۔ وہ 2 سال کے بچے بھی اسے باجی جان کہتے تھے۔ فصیحت یا باجی جان کو چندی گڑھ میں آئے 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے لیکن اس دوران وہ خاصی مشہور ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سیلی بھی بہت تھی۔ گالیاں دینے پر آتی تو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کچھ لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے تھے اور کچھ بہت ہی برا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ باجی جان کہاں سے آئی اور اس کا آگا پیچھا کیا ہے، وہ کن حالات میں یہاں پہنچی۔ سب سے پہلے اسے ایک مقامی پیر بخشی جان کے مزار پر دیکھا گیا تھا۔ وہاں سے ٹیلر ماسٹر علی احمد کے گھر پہنچ گئی۔ علی احمد باجی جان کو بڑی بہن کا درجہ دیتا تھا اور اس کی جوان سال لڑکی فرحت اسے خالہ کہتی تھی۔ اب وہ علی احمد کے گھر میں گھر کے فرد کی طرح رہ رہی تھی۔ علی احمد کی بیوی چند ماہ پہلے ہی ہیضے کا شکار ہو چکی تھی اور وہ خود بھی کچھ علیل رہتا تھا۔ میں نے ASI باجوہ سے پوچھا کہ فصیحت نام کی اس عورت کے تعلقات اوپر کے لوگوں سے کیسے ہو گئے ہیں۔ باجوہ نے جواب دیا، چندی گڑھ میں تو کوئی افسر میرے علم میں نہیں آیا جو اس عورت کو خاص طور پر جانتا ہو، نہ ہی وہ کسی کے پاس آتی جاتی ہے۔ عام لوگوں سے واسطہ ہے اس کا۔ میں نے کہا، پھر اس کے لیے جمنا انڈسٹری کا مینیجر کیوں بھاگا آیا تھا اور صوبائی وزیر کو کیا ضرورت پڑی تھی سفارش کرنے کی؟ باجوہ بولا، ہو سکتا ہے وہ جہاں سے آئی ہے وہاں کے اس کے تعلقات ہوں۔ وہ جھاڑ پھونک کرتی ہے اور کمزور عقیدہ کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، کچھ تو کھوج ملا ہوگا کہ اس کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ باجوہ نے کہا، بس اتنا اشارہ ملا ہے کہ وہ کسی پہاڑی علاقے کی رہنے والی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جب اسے بخشی جان کے مزار پر دیکھا گیا تو وہ ایسے لباس میں تھی جو پہاڑی علاقوں میں پہنا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے مزار کے ایک خادم نے بتائی تھی۔ اس کا کہنا ہے ہو سکتا ہے عورت کا تعلق ڈلہوزی یا چمپاس وغیرہ سے ہو۔ باجوہ کی یہ بات میرے دل کو لگی۔ فصیحت کے لب و لہجے میں ہلکا سا پہاڑی پن پایا جاتا تھا۔ اس کی صحت بھی بعض پہاڑوں کی طرح دیکھنے کے لائق تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جس صوبائی وزیر کا فون آیا تھا مجھے، اس کا تعلق بھی ڈلہوزی کے علاقے سے تھا۔ باجوہ کی حاصل کی ہوئی معلومات کے بعد فصیحت نامی یہ عورت مزید پراسرار ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو اس عورت کا اتا پتہ معلوم کرنا ہے۔ اس روز شام کے وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے سبب فصیحت یا باجی جان سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہو گیا۔ وہ ایک نیم گرم شام تھی۔ میں تھانے کے برآمدے میں ٹیبل فین لگائے بیٹھا تھا۔
بلال شاہ اپنے بیمار کان میں دوائی ڈال کر پچھلے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اس کے خراٹے پورے تھانے میں گونج رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی شیر دھاڑ رہا ہو۔ اچانک تھانے کے دروازے پر گوشت کا پہاڑ نمودار ہوا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں فصیحت کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ چاق و چوبند ہتھنی کی طرح تھل تھل کرتی میرے پاس آئی اور بڑے اعتماد سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سنتری میرے قریب کھڑا تھا۔ فصیحت نے ہاتھ کے اشارے سے سنتری کو حکم دیا کہ وہ باہر جائے۔ سنتری نے مجھے ایک سوالیہ نظر مجھ پر ڈالی اور پھر باہر چلا گیا۔ فصیحت نے حسب عادت اپنے سرخ و سفید چہرے کا پسینہ پونجھا اور بولی، تھانے دار جی تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ جی فرمائیے، میں نے کہا۔ میرے طنزیہ انداز پر ایک لمحے کے لیے اس کی تیوری چڑھ گئی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا اور تحقیرانہ لہجے میں بولی، ابھی تھوڑی دیر بعد دو عورتیں تمہارے پاس آئیں گی۔ ایک اور میری عمر کی عورت ہوگی اور دوسری لڑکی۔ لڑکی نے سفید ساٹن کا برقع اوڑھ رکھا ہوگا۔ لڑکی تم سے شکایت کرے گی کہ باسط نامی ایک نوجوان نے اسے حبس بیجا میں رکھا ہے اور زیادتی کی ہے۔ باسط نامی یہ لڑکا ایشور کالونی کا رہنے والا ہے۔ اس کا مکمل ایڈریس تمہیں لڑکی اور اس کی ماں بتا دیں گی۔ تم سپاہی بھیج کر لڑکے کو تھانے بلا لینا۔ میں چاہتی ہوں تم لڑکے کو اتنا ڈرا دھمکا دو کہ وہ پھر ایسی حرکت نہ کرے۔ اگر ضرورت سمجھو تو اسے ہلکی پھلکی مار بھی لگا دو، لیکن اس معاملے کی رپورٹ درج نہیں ہونی چاہیے۔ کل اسی وقت آؤں گی اور میری ضمانت پر لڑکی کو چھوڑ دینا۔ لڑکی اور اس کی ماں کا معاملہ بھی میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ میں سناٹے کی کیفیت میں بیٹھا فصیحت کی بکواس سن رہا تھا۔ 14-15 سالہ سروس میں یہ پہلا تجربہ تھا کہ کوئی مجھ سے اس طرح اس لہجے میں بات کر رہا تھا اور ایسی بے باکی سے مجھے بددیانتی کا سبق پڑھا رہا تھا۔ حقیقت یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، میں اس تھانے میں نیا آیا تھا۔ بیشتر لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا میں کس مزاج کا آدمی ہوں۔ خاص طور پر باجی جان کو تو میرے بارے میں زبردست غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اس سے اپنے خیال میں اس نے مجھے پوری طرح نیچے لگا لیا تھا۔ وہ نہ صرف میرے بندے کو پینٹی لگوا چکی تھی بلکہ 5-6 روز پہلے اسے میرے تھانے سے زبردستی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ یہ آخری کارروائی اس کے نزدیک کسی بڑے کارنامے سے کم نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ کارنامہ کیوں کر انجام دے سکی ہے۔ اگر اس روز اندر کمرے میں SSP بیٹھا نہ ہوتا اور مجھے اس کی خاطرداری منظور نہ ہوتی تو 5 منٹ کے اندر باجی جان کے غبارے سے ہوا نکل جاتی۔ بلال شاہ کو لے جانا تو دور کی بات ہے، وہ خود بھی زنانہ پولیس کے ہاتھوں سے اپنی چمڑی نہ بچا سکتی۔ بہرحال اب وہ پوری طرح کھڑی ہوئی تھی اور مجھ سے یوں گفتگو کر رہی تھی جیسے وہ تھانے دار ہے اور میں ایک ادنا سپاہی۔ اس موقع پر میں تھانے داری دکھاتا تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہ ہوتا۔ یہ دانہ پھینکنے کا وقت تھا، کیونکہ شکار جو خود کو شکاری سمجھ رہا تھا خود بخود جال کی طرف آ رہا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا تھا کہ وہ جس راستے پر مجھے لگا رہی ہے میں خاموشی سے لگ جاؤں۔ لڑکی کا معاملہ پراسرار تھا اور ممکن تھا اس معاملے کی وجہ سے باجی جان کے متعلق کوئی اہم انکشاف ہو جائے۔ میں نے پہلے تو ذرا پس و پیش سے کام لیا اور پھر باجی جان کی خواہش کے آگے سر تسلیم کم کر دیا۔ وہ مجھے پوری بات سمجھانے کے بعد جس طرح آئی تھی اسی طرح اچانک واپس چلی گئی۔ ابھی اسے گئے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2 عورتیں اندر داخل ہوئی۔ ان میں ایک چادر پوش تھی اور دوسری برقع پوش۔ برقع پوش کی چال ڈھال سے نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ دونوں عورتیں تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ چادر پوش عورت نے کہا، انسپکٹر صاحب، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پاس کھڑے 2 کانسٹیبلوں کو باہر بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے ہی لڑکی نے نقاب الٹ دیا۔ وہ ایک خوبصورت چہرہ تھا، لیکن اس کی پہلی شرک نے ہی مجھے سمجھا دیا کہ لڑکی کا تعلق کسی شریف گھرانے سے نہیں ہے۔ یہی بات ادھیڑ عمر عورت کے بارے میں کہی جا سکتی تھی۔ عورت اور لڑکی دونوں غصے میں بھری نظر آ رہی تھی۔ عورت نے لرزاں آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، آج میری لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میں خودکشی کر لیتی تو بہتر تھا۔ یہ دیکھیے اس درندے نے کیا حال کیا ہے میری معصوم بچی کا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لڑکی کا بالائی برقع اتار پھینکا۔ لڑکی کا گریبان ادھرا ہوا تھا، گردن پر خراشیں تھیں اور کڑک کر بولی، ہم ناچنے گانے والے ضرور ہیں لیکن پیشہ ور نہیں ہیں۔ ہماری شرافت کی گواہی پورا شہر دے سکتا ہے۔ اگر کوئی میری لڑکیوں میں برائی ثابت کر دے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے اپنا سر کاٹ لوں گی۔ اس کبیس نے میری ناسمجھ بچی کو ورگلایا اور آج اس کا یہ حال کیا کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر تھانے بھی نہ آ سکتی تھی۔ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب میں اس بدماش کو پھانسی کے تختے پر چڑھا کر چھوڑوں گی۔ میں نے کہا، بی بی، یوں واویلا کرنے سے فائدہ نہیں۔ مجھے اس طریقے سے بتاؤ کہ میں بات سمجھ سکوں۔ کون ہے وہ شخص اور کہاں رہتا ہے؟ عورت نے کہا، اس کا نام باسط علی ہے، یہاں قریب ہی ایشور کالونی میں رہتا ہے۔
بازار حسن میں آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ 3 ماہ سے ہمارے چوبارے پر بھی آ رہا تھا۔ آج بھی میں اور میری بچیاں رام مندر پر پھول پانی چڑھانے گئی تھی، صرف کرن گھر میں تھی۔ اس خبیث کو معلوم تھا کہ ہم ہر مہینے دوسرے شکروار رام مندر پر پھول پانی چڑھانے جاتی ہیں۔ وہ موقع تاڑ کر میرے گھر میں گھس آیا۔ گھر میں ایک بوڑھی اماں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ کرن بالائی کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں دھوت اس پر جا پڑا۔ میری بچی نے دہائی مچائی تو ماں زادے نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ خدا نخواستہ میرے سامنے کوئی شریف عورت بیٹھی ہوتی تو میں اس موقع پر بالکل خاموش رہتا، بلکہ شاید آنکھ بھی نہ اٹھا سکتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ کس کماش کی عورتیں ہیں اور ان کی باتوں میں کتنا ہیر پھیر ہو سکتا ہے۔ میں نے بوا کی اصل حقیقت جاننے کے لیے کہا، بی بی کیا میں تمہاری بات سے یہ مطلب لوں کہ باسط نامی شخص نے تمہاری بیٹی پر مجرمانہ حملہ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی، مجرمانہ حملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ مہربانی کر کے رپورٹ لکھیں اور ہمیں ذلیل مت کریں۔ میں نے کہا، بی بی اگر سائل بن کر تھانے آ گئی ہو تو اب ذرا حوصلہ پیدا کرو۔ عدالت میں ہر بات کھول کر پوچھی جاتی ہے، وہاں تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہاری بیٹی پر دست درازی ہوئی ہے یا مجرمانہ حملہ ہوا ہے، اور یہی بات مجھے رپورٹ میں بھی لکھنا پڑے گی۔ وہ غرا کر بولی، تم دیکھ نہیں رہے ہو میری بچی کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ کیا اب کچھ اور پوچھنا باقی ہے؟ میں نے لڑکی سے کہا، بتاؤ بی بی، کیا تم پر مجرمانہ حملہ ہوا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دو، لیکن یاد رہے ابھی طبی معائنہ ہوگا اور پولیس سرجن سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ طبی معائنے اور سرجن وغیرہ کا سن کر لڑکی اور عورت اور نومر لڑکی تھوڑا بدکسی گئی۔ اس نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا، پھر بڑے غصے سے بولی، اس نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے، تھپڑ مارے ہیں، سارے کپڑے پھاڑ ڈالے ہیں، اٹھا کر پٹکا ہے۔ اگر میں شور نہ مچاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ لڑکی کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ کچھ ہوا ہو مگر اسے مجرمانہ حملہ نہیں کہا جا سکتا۔ لڑکی کی ماں یا نائکہ جو بھی تھی تیزی سے بولی، انسپکٹر تم بس اس حرامی کے خلاف پرچہ کاٹو، میں اسے جیل کی ہوا کھلا کر رہوں گی۔ میں نے بڑے خوشی و خضوع سے عورت کو صبر کی تلقین کر کے اور لڑکی کا نام پتہ پوچھ کر 2 کانسٹیبلوں کو اندر بلایا۔ وہ غالباً دروازے سے لگے یہی گفتگو سن رہے تھے۔ ان کی چور نظریں بار بار لڑکی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک رائفل مین کو ساتھ لے کر جائیں اور ایشور کالونی کی گلی نمبر فلاں اور فلاں مکان باسط علی کو پکڑ کر لے آئیں۔ باسط علی کے دیدار کے لیے مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قریباً پون گھنٹے بعد کانسٹیبل ایک مدہوش نوجوان کو تانگے سے اتار کر تھانے میں لے آیا۔ نوجوان کا رنگ گندمی نکوش تیکھے اور قد نکلتا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور میلے لباس پر پان کے چھینٹے تھے۔ جو ہی نوجوان کے لٹکراتے قدم کمرے میں پڑے اور ادھر ادھیڑ عمر نائکہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ اگر میں بروقت مداخلت کر کے اسے نہ روک لیتا تو وہ اپنے ناخنوں سے باسط علی کے چہرے پر 5 دریاؤں کا انمٹ نقشہ بنا دیتی۔ وہ اسے خطرناک دھمکیوں کے ساتھ دنیا جہان کی گالیاں بھی دے رہی تھی۔ میں نے مشکلوں سے قابو کیا اور کانسٹیبل کے ساتھ دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ لڑکے سے تنہائی میں پوچھ گچھ شروع کی، وہ نشے میں دھوت تھا۔ کوئی کام کی بات اس کی زبان سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کسی فری نامی لڑکی سے معافیا مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نیچ ہوں، ذلیل ہوں، تیرے قابل نہیں ہوں۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کون تھی اور اس لڑکے کا باجی جان سے کیا تعلق تھا۔ یہ معاملہ ہر گھڑی الجھتا جا رہا تھا۔ ہر بہرطور میں نے باجی جان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے باسط علی کو آڑے ہاتھوں لیا، اسے ڈرایا دھمکایا، پھر ہلکی پھلکی مار لگوائی اور حالات میں بند کر دیا۔ نائکہ اور اس کی بیٹی کرن سے میں نے کہا کہ وہ کل دوپہر تشریف لائیں، اس دوران میں لڑکے سے پوچھ گچھ مکمل کر لوں گا۔ اگر اس کا قصور ثابت ہو گیا تو وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ ماں بیٹی دونوں بے حد برہم تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ورنہ وہ ابھی باسط کے ہاتھ پاؤں تڑوا دیں۔ ان کے نزدیک باسط کا جرم بے حد سنگین تھا۔ ایک تو اس نے دست درازی کی تھی اور دوسرے مفتدانوں نے ٹھیک کہا ہے، طوائف کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور کنگال عاشق اس کے در پر کتے سے بدتر سمجھا جاتا ہے۔ شام باسط علی کا نشہ اتر کے اور ڈھنگ کی باتیں کرنے لگا۔ میں اس سے فری کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ صاف ظاہر ہے یہ اس کی محبوبہ کا نام تھا۔ میں نے بہت خریدا لیکن باسط نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے متعلق کچھ بتانا میرے لیے مرنے کے برابر ہے۔ وہ زندگی سے اکتایا ہوا نظر آتا تھا۔ ان آنکھوں میں ویرانی رچی بسی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دل پر گہری چوٹ کھائے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا،
یہ باجی جان تمہاری کیا لگتی ہے؟ بولا میری محسن ہے، وہ نہ ہوتی تو میں کب کا موت کو گلے لگا چکا ہوتا۔ اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے اور امید کی راہ دکھائی ہے۔ وہ بہت دیر باتیں کرتا رہا جس سے پتہ چلتا تھا کہ والدین فوت ہو چکے ہیں، بڑے بھائیوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، وہ اندرون شہر سے سلائی کپڑوں کی دکان کرتا ہے اور کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ زندگی کی تلخیاں بھلانے کے لیے وہ شراب پیتا ہے اور کبھی کبھی بازار حسن نکل جاتا ہے۔ باتوں باتوں میں اس سے بے تکلفی ہو گئی۔ میں نے کہا جس لڑکی کو وہ چاہتا ہے اسے حاصل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ وہ ہونٹ کاٹ کر بولا وہ بے زبان لڑکی ہے، باپ کے سامنے نہیں بول سکتی، باپ مجھے پسند نہیں کرتا، وہ بیٹی کو کالے چور سے بیاہ دے گا لیکن مجھ سے نہیں بیاہے گا۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے باجی جان لڑکے کو رہا کرانے میں تھانے آ گئی۔ حسب معمول اس کا حلیہ فقیرانہ اور انداز شاہانہ تھا، یوں لگتا تھا کہ اپنے ارد گرد کے بندے اسے چونٹیاں نظر آ رہے ہیں۔ آتے ساتھ ہی مجھ سے پوچھنے لگی، اسے اچھی طرح ڈرا دھمکا دی ہے؟ میں نے کہا خالی ڈرایا دھمکایا ہی نہیں، لتاڑ بھی دیا ہے۔ بولی رپورٹ درج نہیں کی؟ میں نے ساتھ تندی سے سر ہلایا۔ مسکرا کر بولی فقیروں کو خوش رکھو گے تو خود بھی خوش رہو گے۔ پھر وہ میرے ساتھ حوالات میں گئی اور لڑکے کو لے کر چلی گئی۔ میں نے دبے لہجے میں پوچھا اور وہ نائکہ آئی تو اسے کیا جواب دوں گا؟ بولی وہ اب نہیں آئے گی، گھبراؤ مت، اور ہاں پرسوں میں آؤں گی، تم سے کوئی ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ 2 دن بعد وہ آپ واقعی آدم کی بلال شاہ اس وقت میرے پاس بیٹھا تھا اور خوشگوار موڈ میں تھا۔ باجی جان کو دیکھتے ہی اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، غالباً اپنی رسوائی یاد آ گئی تھی۔ جلدی سے کان لپیٹ کر وہ برآمدے میں چلا گیا۔ بلال شاہ کو یوں کھسکتے دیکھ کر باجی جان کی آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ 1-2 جملے بلال شاہ پر کسنے کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گئی۔ تھانے دار جی ایک کام کرنا ہے تم نے، اور 10-15 روز کے اندر اندر۔ کون سا کام؟ میں نے پوچھا۔ اس لڑکے کو رنگون بھجوانا ہے کسی بھی طرح، اس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، کرائے کے پیسے بھی ہیں اس کے پاس، بس تم کسی طرح باقی انتظام کر دو۔ یہ کام میں کسی بڑے افسر سے بھی کرا سکتی ہوں لیکن اس کے لیے مجھے چندی گڑھ سے باہر جانا پڑے گا اور وہ فی الحال نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میرا خیال ہے تم باسط والے کی بات کر رہی ہو، لیکن وہ وہاں جا کر کرے گا کیا؟ کہنے لگی کچھ بھی کر لے گا، اور کچھ نہیں تو کسی ہوٹل میں بیرا ہی لگ جائے گا۔ ان بدماشیوں سے تو بچے گا جو یہاں کر رہا ہے، چند ماہ اور یہاں رہ گیا تو قبرستان پہنچ جائے گا۔ میں نے پوچھا وہ جانے پر راضی ہو گیا ہے؟ ہاں، اس نے گھڑے جیسا سر اوپر نیچے ہلایا۔ میں نے کہا میرا خیال ہے پولیس سے کافی ڈرایا دھمکایا ہے تم نے اسے، ورنہ وہ یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ وہ بولی یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ میں نے جواب دیا کوئی عاشق بھی اپنے عشق کو ایسے ناکام موڑ پر چھوڑ کر جاتا ہے؟ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس رات دن اس کے لیے آہیں بھرتا ہے۔ باجی جان نے برا سلوک بنائی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، نوجوانی کا پاگل پن ہے۔ باجی جان کے اس جملے سے مجھے 2 باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ وہ باسط علی کے عشق سے بے خبر نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اس معاملے کو اچھا نہیں سمجھتی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں آیا باجی جان باسط علی کو اس لیے ملک سے نہیں بھگا رہی کہ وہ اس لڑکی سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ اس سوال کے ساتھ ہی دوسرا سوال بھی ذہن میں ابھر آیا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ اس دوسرے سوال کا جواب فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب باجی جان مجھے نئی ہدایت دے کر چلی گئی تو میں نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تو ایک جھماکہ سا ہوا۔ ایک نئے خیال نے مجھے جھنجھوڑ کر سیدھا کر دیا۔ میں نے اے ایس آئی باجوہ کو آواز دے کر بلایا۔ وہ تیزی سے آیا اور سلیوٹ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا باجوہ تم نے بتایا تھا کہ باجی جان ایک ٹیلر ماسٹر کے گھر میں رہ رہی ہے، تم نے ٹیلر ماسٹر کا نام کیا بتایا تھا؟ ٹیلر ماسٹر کی لڑکی کا نام کیا بتایا تھا؟ باجوہ ذہن پر زور دے کر بولا فرحت اور فری۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ یہ سامنے کی بات پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا باسط علی کی محبوبہ وہ لڑکی فری تھی جن کے گھر باجی جان رہائش پذیر تھی، یعنی ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی۔ باسط علی کے دل کا روگ بنی ہوئی تھی، اور یہی احمد علی جسے باسط علی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر باجی جان باسط اور اس کی محبوبہ میں فاصلے پیدا کرنے کی سوچ رہی ہے تو کیوں؟ اس سے اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ اس سارے معاملے کو روشنی میں لانے کے لیے فرحت سے ملنا اور اس کے ذہن کو ٹٹولنا ضروری تھا۔ میرے ذہن میں بلال شاہ کا نام آیا۔ وہ ایسے کاموں میں بڑا کائیں تھا، اور ان دن تو وہ ویسے ہی بارود سے بھرا ہوا تھا۔ باجی جان کے ہاتھوں اس کی بےعزتی ہوئی تھی، اور میں اسے باجی جان کے خلاف جس طرح چاہے استعمال کر سکتا تھا۔ اگر میں اسے فرحت کے پیچھے لگا دیتا تو چند دنوں میں ضرور اسے بیٹی بھتیجی یا بھانجی وغیرہ بنا لیتا اور اس کے ماضی میں خرگوش کی طرح لمبی سرنگیں لگا دیتا۔ میں ٹیلر ماسٹر کی بیٹی فرحت کے سلسلے میں بلال شاہ کا سوچ ہی رہا تھا کہ صورتحال نے ایک نئی کروٹ لی اور میرا کام آسان ہو گیا۔ یہ اگلے روز دوپہر کا واقعہ ہے۔ ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں ایک موقع ملاحظہ کرنے کے بعد تھانے واپس پہنچا تو رجسٹرار نے ایک اہم اطلاع دی۔ کہنے لگا کہ 1.5 گھنٹے سے ایک لڑکی کمرے میں آئی بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔
اکیلی لڑکی کا سن کر میں حیران ہوا۔ استاد نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کی طبیعت خراب ہے اور وہ برقعے میں ہے اور وہ 2-3 بار پانی مانگ چکی ہے۔ کمرے میں پہنچا تو واقعی ایک لڑکی سکری سمٹی سہمی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے برقع پہن رکھا تھا اور نقاب گرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، پھر بے ڈھنگے پن سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ وہ سرتاپا لرز رہی ہے۔ یہ لرزہ خنکی سے زیادہ خوف کے سبب تھا۔ ٹوپی اتار کر میں نے چہرے سے بارش کا پانی پونچھا اور لڑکی سے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں بی بی کیا بات ہے؟ جی وہ ہکلا کر چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر سر جھکا کر سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گلوکیر لہجے میں بولی، انسپکٹر صاحب آپ یہ رکھ لیں اور خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زرد رنگ کا ایک پرس برقعے سے نکالا اور کانپتے ہاتھ سے میز پر رکھ دیا۔ میں نے پرس کھولا، اس میں کرنسی نوٹ تھے، قریباً 1000 روپیہ رہا ہوگا۔ ان دنوں یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے پرس بند کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ لڑکی نے روتی دھوتی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب اسے رشوت نہ سمجھیے، میں یہ پیسے آپ کو اس کی رہائی کے لیے دے رہی ہوں۔ آپ جیسے چاہیں ان پیسوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کیس سے اس کی جان چھڑوا دیں۔ میں نے کہا، بی بی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر شدت سے انگلیاں مروڑی اور بولی، باسط علی جسے آپ نے جمعے کو گرفتار کیا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی ہو؟ اس نے گردن ڈال کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایک ہی لمحے میں پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ فرد تھی اور اب تک یہ میں سمجھ رہی تھی کہ اس کا محبوب حوالات میں ہے۔ اسے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اس نے ایک دلیرانہ قدم اٹھایا اور کسی طرح رقم کا انتظام کر کے تھانے آ گئی تھی۔ بول چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، لباس سے کھاتے پیتے گھرانے کی لگتی تھی، مگر ایک نوجوان لڑکی کے لیے تنہا اتنی بڑی رقم کا انتظام کر لینا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے رقم کے بارے میں لڑکی سے چند تیز و تند سوالات پوچھے تو وہ مزید گھبرا گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یہ میرے پیسے ہیں، آپ یہ سب رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ وہ ایسا نہیں ہے، اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو نشے میں کیا ہوگا۔ باتوں کے دوران ہی اس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لہرائی۔ اگر میں لپک کر اسے نہ تھام لیتا تو وہ لڑکھڑا کر پختہ فرش پر جا گرتی۔ گوبندر سنگھ پانی لاؤ، میں نے پکار کر کہا۔ چند ہی لمحوں میں سارا عملہ لڑکی کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ لڑکی کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی ہے۔ میں نے لڑکی کا نقاب الٹا تو سب دیکھتے رہ گئے۔ 18-19 برس کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ دودھیا جلد بخار کی وجہ سے تمتمائی ہوئی تھی اور گداز ہونٹوں پر پیاس کے سبب پپڑیاں جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی، ایسا چہرہ کہیں دیکھا ہوا تھا میں نے۔ میرے اشارے پر بلال شاہ قریبی بازار سے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ ہم نے لڑکی کو پانی وغیرہ پلایا، اس کی ہتھیلیوں کی مالش کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے لڑکی کو چیک کیا اور بتایا کہ وہ 105 بخار میں تپ رہی ہے۔ اس سے دوا کے علاوہ مکمل طور پر آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی حدت کم کرنے کے لیے برف کی پٹیاں ضروری ہیں۔ میں نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر باجوہ کو بتایا کہ یہ ٹیلر ماسٹر احمد علی کی بیٹی ہے، وہ اسے فوراً گھر پہنچانے کا انتظام کر۔ لڑکی نے میری بات سن لی، بخار کی غنودگی میں بڑبڑانے لگی، نہیں تھاندار صاحب میں نہیں جاؤں گی، اس کو چھوڑ دیں، وہ بے قصور ہے۔ باجوہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ شدت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے باجوہ کو اشارہ کر کے روک دیا۔ بہتر تھا کہ لڑکی کی حالت سمجھنے کا انتظار کیا جائے۔ وہ غیر مردوں کے ساتھ گھر واپس جاتی تو گلی محلے میں بدنامی ہو سکتی تھی۔ مناسب یہی تھا کہ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی جائے یا پھر اس کا کوئی عزیز اسے لے کر جائے۔ کمرے میں ایک بینچ پڑا تھا، کرسی کی گدی پر رکھ کر اس پر سرہانہ بنا دیا گیا اور وہ برقع سمیت وہاں لیٹ گئی۔ ڈاکٹر انجیکشن لگا کر گیا تھا۔ آدھ پون گھنٹے بعد اس کا بخار خاصا کم ہو گیا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے برقعے کا بالائی حصہ میری میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی بے پردگی بری طرح محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہونٹوں کے عین نیچے ایک سیاہ تل کو گھورتے ہوئے کہا، بی بی فرت مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں پہلے کہیں دیکھا ہے۔ اس نے فوراً سر جھکا لیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوا تھا کہ نہ صرف میری بات صحیح ہے بلکہ وہ مجھے پہچان بھی چکی ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے بھی اس کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا۔ فرت سے میری ملاقات 6 برس پہلے لاہور میں ہوئی تھی۔ میں اس وقت انسپکٹر تھا اور یہ خوبرو لڑکی اسکول کی ایک دبلی پتلی نوعمر طالبہ تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ وہ چندی گڑھ سے لاہور حضرت مادھو لال کا عرس دیکھنے آئی ہوئی تھی اور بچھڑ گئی تھی۔ اس کے والدین کا پتہ پورے 3 روز بعد چلا تھا اور اتنا عرصہ وہ میرے پاس ہی رہی تھی۔ 11 برس کی وہ بچی مجھے ابھی تک یاد تھی، جو داناؤں جیسی باتیں کرتی تھی اور
اجنبی لوگوں میں ہونے کے باوجود بڑی پرسکون تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ چھٹی جماعت کی طالبہ ہے اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی ہے۔ میں اس کی ذہانت اور اخلاق سے بہت متاثر ہوا تھا۔ آج وہی بچی ایک بھرپور دوشیزہ کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی اور گردن جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے ابھی اسے میلہ چراغاں کے ہجوم میں سے ڈھونڈا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے رخساروں کے آنسو پونچھ رہا ہوں۔